बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मियाँ सैफुर रहमान, एंकर पर्सन हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। बढ़िया नाज़रीन। और हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक अवान साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। रोज़े के बारे में बात होगी और मुआशरे के बारे में भी बात होगी कि इस वक्त जो मुआशरा तश्कील पाया हुआ है या जिस सिमत पाकिस्तान जा रहा है, तो रोज़ा क्या इस वक्त इस सिचुएशन में हमारे लिए सही किरदार अदा करके हमें सही मुसलमान बनने की तरफ लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा। और जहाँ कहीं हमें समझने की ज़रूरत होगी तो हम हज़रत से बात करेंगे कि इस बारे में कि हमें सही रोज़ा कैसे रखना चाहिए, रोज़े के मसाइल क्या हैं और रोज़ा हमें जो है इस्लाम के कितना करीब करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इस प्लेटफार्म को इज़्ज़त बख्शी। हज़रत, ये जो इस वक्त रोज़ा चल रहा है, रोज़े का हमने पहले वक्तों के भी रोज़े देखे थे। वहाँ जो लोगों की अकीदत थी रोज़े से मुतल्लिका, नमाज से मुतल्लिका, और अब की जो उनकी मोहब्बत है रोज़े से मुतल्लिका, उसमें आपको फ़र्क कोई लगता है या सही सिमत जा रहे हैं हम? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जहाँ तक वक़्त के साथ साथ आपने तब्दीली की बात की है कि उसमें रवैयों में तब्दीली आई है या नहीं आई, तो इस हवाले से अगर हम देखें अपने बड़ों को, जब हम देखते थे रमज़ान के हवाले से उनकी एक फ़िक्र और उन का एक पहले से एक मतलब इस हवाले से तैयार होना, और रमज़ान के अंदर जितनी भी मुशक्क़त होती, जितनी भी तकालीफ़ होती, वो रमज़ान के रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे, तैयारी करनी शुरू कर देते, मतलब तैयारी शुरू कर देते थे। हत्ता कि हम चूँकि मतलब जिस इलाके से हमारा एक बेसिकली ताल्लुक़ है, वहाँ हमने अपने बड़ों को देखा खेती बाड़ी करते हैं, तो रमज़ान का जब महीना आता तो वो रोज़े का इस कदर इल्तिज़ाम होता कि बावजूद सख्त गर्मियों के रोज़ा तरक नहीं करते थे। रोज़े रख के मतलब गंदम की कटाई करना, रोज़े रख के रोज़े को इज़्ज़त देते थे। जी जी जी, जैसे कि एहतमाम करना, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतमाम देना, होता था, और उसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर लेना कि जी अपने कामों को मुकम्मल कर लेना। पहले से जो बड़े बड़े काम थे कि रोज़े शुरू हो रहे हैं और हमने कामों को मुकम्मल करना है, बिल्कुल। और अब जो है, और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोट अगर करूँ हदीस के हवाले से, एक हदीस मुबारक है हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के हवाले से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के खादिम रहे। तो वो कोट करते हैं हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के इस हवाले से, रवैये के हवाले से और रमज़ान की प्रिपरेशन और उसके पहले से तैयारी के हवाले से, कि रमज़ान का जब शाबान का महीना आता तो शाबान के महीने से ही हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे, और उस तैयारी के अंदर मुख्तलिफ़ स्टेप वो लेते थे, मुख्तलिफ़ जो अपने काम है उनको निपटाने की कोशिश करते। उसमें एक ये होता कि अगर जो है तिजारत के अंदर उनके लेन देन के मामलात हैं तो वो अपने लेन देन के मामलात पहले से मुकम्मल कर लेते, ताकि जैसे माह रमज़ान आए तो उस वक़्त हम पूरी यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। इसी तरह जो है वो अपने अम्वाल की ज़कात भी पहले से निकालने का एहतमाम करते। उसमें एक तो यह है कि रमज़ान के अंदर अगर बंदा ज़कात निकालने की तरफ जाए तो ज़रूरत है, वो एक मुस्तकिल प्रैक्टिस है, उसके लिए वक़्त चाहिए, एक पूरी अटेंशन चाहिए। तो वो पहले से अपने आप को यकसुई हासिल करने के लिए अपने मालों की ज़कात निकाल लेते, और साथ साथ इसके साथ साथ इसके पेश नज़र ये बात भी होती कि जब वो अपने मालों की ज़कात निकाल लेंगे तो जो मुस्तहिक लोग हैं, मुस्तहिक लोगों तक उनका जो राइट है या जो उनके साथ ताउन है वो उन तक पहुंच जाएगा, और वो भी रमज़ान की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे।
اور اسی طرح جو ہے وہ شعبان کے مہینے سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا جوڑ ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ تو رمضان کے اندر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا نزول ہوا، بلکہ یہ بات تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ اس ماہ مبارک میں تمام آسمانی کتابوں کا نزول بھی ہوا۔ تمام آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ بڑی زبردست بات ہے۔ اور اس حوالے سے جو ایک روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں جو نازل ہوئیں وہ مختلف صورتوں میں نازل ہوئیں۔ سر میں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں، میرے ساتھ میاں سیف الرحمان صاحب موجود ہیں، میں ان سے یہاں سے ایک سوال کرنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ جی جی حضور اقدس، روزہ جناب اور اسلامی معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اور اب کا ماحول، کیا سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمیں برملا یعنی مان لینی چاہیے کہ سب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو پہلو ہے کہ ہم نے عبادات کا جو اصل ایسنس ہے، جو اصل روح بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اپنے رویوں کے سے جو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے آپ دیکھیں ناپ تول میں آپ دیکھیں جو آپ کو کمی محسوس ہوگی، اور بعض اوقات میرے ایسے دوست ہیں جو بڑے راسخ العقیدہ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں یار کہ آپ کوئی برطانیہ کی کتاب پڑھ لیں، روسی کسی مصنف کی پڑھ لیتے ہیں، کارل مارکس کی، آپ کی طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ قرآن پاک نعوذ باللہ پڑھ کے آپ کے اندر ذرا سی بھی ایک تبدیلی نہیں دیکھتے رویوں میں۔ رمضان آتا ہے تو مہنگائی دیکھیں، وہ آپس میں نجی محفلوں میں تاجر لوگوں کو ہم نے سنا یہ کہتے سر ہم اسلامی معاشرے میں بیٹھے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جناب یہی تو مہینہ برکت والا ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں سے برکتوں والا تو یقیناً یہ مہینہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، برکت سے مراد ان کی ہے کہ ترقی ہوگی مالی طور پہ، مہنگائی ہوگی، ہم چیزیں مہنگی بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، مصنوعی قلت کریں گے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں تاجر بھائی، حالانکہ بڑے اچھے بھی ہیں ان میں لوگ، لیکن ایسے بھی ایک روش کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے بھی رویے میں نے دیکھے کہ لوگوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیا کہ یہ کل ہی قیمت بڑھی ہے، جبکہ ایک دن پہلے وہ قیمت وہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ہم ایمان کا سودا نعوذ باللہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم بھٹکا سکتے ہیں، اور لوگ بھی ظاہر ہے کہ جب تلاوت کلام پاک کی جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ میں بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریٹ رات کے 12 بجے بڑھا ہے، تو وہ لوگ مان لیں گے۔ یعنی لوگوں میں ابھی بھی وہ ایک شرافت موجود ہے، یعنی لوگوں میں ایک دوسرے پر، یعنی ایک اچھا پہلو بھی ہے معاشرے کا کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا، ایک دوسرے پر اعتماد کا۔ یعنی اسلامی معاشرے کی جو خوبصورتیاں وہ یہ ہیں، ایک دوسرے پر باہم اعتماد، ایک دوسرے سے ایک کام آنا۔ اور جب ہم بعض اوقات باہر کے ممالک کبھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم ایک بات میں بڑی بحث کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ آپ لوگ جھوٹ کس طرح بول لیتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جھوٹ بولنے میں۔ مثلا مثال کے طور پہ میں مثلا ایک جگہ پہ میری ایک سپیچ تھی، ہم 100-200 لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا یار ایک بات میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ برائی کی طرف ہم راغب اتنی جلدی سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اچھائی آسان ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھائی مشکل ہے۔ میں نے کہا جی ایک بات میں آپ سب کو کویسچن کرتا ہوں کہ آپ سب 30 سیکنڈ میں ایک جھوٹ جو ہے گھڑے اختراع کریں اور بولنے کی کوشش کریں۔ وہ کہیں گے جی آپ کیا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں کہا نہیں، آپ کوشش تو کریں۔ تو وہ واقعی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی واقعی 200 بندوں کو میں نے جب پوچھا تو کسی ایک سے کوئی، انہوں نے کہا جی جھوٹ بن ہی نہیں رہا۔ تو میں کہا جھوٹ ایک برائی ہے، تو برائی جو ہے وہ برائی مشکل ہے، پھر ایک برائی کو کور کریں گے پھر ایک برائی کریں گے۔ تو اس لیے آسان راستہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچائی کا راستہ جو ہے، راست گوئی کا راستہ۔ اور دیکھیں سچائی میں خود بخود یہ جتنے معاشرتی ہم دیکھتے ہیں نا گراوٹیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سر یہ حکومتی سطح پر تو نہیں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ حکومتی سطح پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ آپ بطور صحافی میں نے تو 4 دہائیاں ہو گئی ہیں، میں وزرائے اعظم کے ساتھ باہر بھی ٹریول کرتا رہا ہوں، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا عمومی رویہ بن گیا ہے کہ بعض اوقات آپ سکن سیونگ جسے کہتے ہیں نا، اگر میرے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو میں کہوں گا یار میں جب سچ بول رہا ہوں اور میں صحیح راستے پہ ہوں
تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے سنبھال لے گا, مجھے روزگار اسے نے دینا ہے. دیکھیں سر, تو میں کہتا ہوں جی وزیر اعظم ناراض ہو جائے گا میرے سے. دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جب ہم بات کریں تو وہاں پہ اسلام کا بھی نام آتا ہے اور پاکستان کا بھی آتا ہے, اور یہاں پہ آپ جیسا سینئر صحافی اگر یہ کہے کہ جی حکومتی سطح پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اور اگر باپ اور ماں جھوٹ بولے اور امید رکھے کہ بچے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, تو میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے کویسچن مارک رکھتا ہوں کہ معاشرہ اسلامی ہے, حکومتی سطح پر جھوٹ بولے جائیں اور کہیں کہ معاشرہ صحیح ہو چکا ہے یا ہم صحیح سمت جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. ان تمام سوالوں کا جواب میں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد لیتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس مفتیان کرام جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور سیف الرحمان صاحب تو ویسے ہی جانی پہچانی شخصیت ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ بہت مشہور پرسنالٹی میاں سیف الرحمان اینکر پرسن اور سینئر صحافی موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ مفتی محمد شفیق عوان وہ بھی موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے رمضان کے بارے میں کہ رمضان اور روزہ اور ہماری معاشرت اور ساتھ معیشت یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کیا ہم روزے کا صحیح مفہوم حاصل کر چکے یا ابھی ہمیں اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. دین اور دنیا کی بات ہوتی ہے, اور یہاں پہ جب ہم نے پروگرام کا آغاز کرنا تھا تو سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ایک طرف دین اور دوسری طرف دنیا, کیا دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ ہیں یا دونوں ایک ہی چیز ہیں, اور کیا ہمیں روزہ جو ہے ہمارا دین ٹھیک کر رہا ہے یا دنیا بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو حضور اقدس آپ کیا سمجھتے ہیں جس بات سے ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ جو ہے اس کا صحیح ہم حق ادا کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے یہ بتائیے کہ روزے کا صحیح حق ادا کرنا کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں, روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر روزے کا مفہوم دیکھا جائے تو اس سے ہمیں اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے. پھر ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آیا ہم اس کا مقصد حاصل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کا جو مفہوم ہے وہ ہے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روکے رکھنا, کھانے سے, پینے سے, خواہشات نفس کے پورا کرنے سے, اور پھر اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہے اس کے اندر, اور پھر اس کے اندر نیت بھی شامل ہے. تو دیکھیں ویسے بھی ہم بعض اوقات کئی وقت کھانا نہیں کھاتے, لیکن روزہ تب ہوتا ہے جب آپ ساتھ نیت بھی شامل کرتے ہیں. تو اس سے مطلب جو بنیادی چیز سمجھ آتی ہے وہ ہے اطاعت الہی, یعنی اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرنا یہ گویا کہ اس کا ایک بنیادی کنسپٹ ہے. اور یہاں دیکھیں اسی بات کو میں آگے اگر بڑھاؤں تو روزے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اس کا بدلہ دینے کا, اس کا ایوارڈ دینے کا, وہ ایک منفرد ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ روزے کا معاملہ اللہ کی براہ راست ذات کے ساتھ ہے, کہ اس میں براہ راست اللہ کی ذات کی ہم اطاعت کرتے ہیں. تو حدیث مبارکہ ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ, ایک ضابطہ, ایک دستور بنا دیا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ, عام جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ 10% 10 گنا, اور جو ہے حتیٰ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ فرمایا کہ 700 تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا. رمضان میں بھی, انہی عام دنوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں, میں اسی روزے کی طرف آ رہا ہوں. جی, اب روزے کے حوالے سے فرمایا کہ الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ, کہ روزے کے حوالے سے میرا یہ ضابطہ نہیں ہے بلکہ اس سے منفرد میرا ایک ضابطہ ہے. اور فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ کی عبادت خالص میرے لیے ہوتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کی رضا کا حصول یہ پیش نظر ہوتا ہے, اور اس میں بندے کا اور اللہ کی ذات کا معاملہ ہوتا ہے. ایک بندہ روزے دار ہے یا نہیں, تو آپ اگر وہ کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں, اندر جا کے کچھ کھا پی لیتا ہے, تو آپ کو تو نہیں پتہ, یہ دراصل اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
تو چونکہ اس میں دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے، اس میں یعنی کوئی تصنع، دکھلاوا، ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا۔ زبردست بات۔ اور جی حضور اقدس یہاں پہ ایک میں کھانا پینا اور انسانی خواہشات کو روکنا حضرت نے بات کی۔ کھانے پینے کی بات تو چلے سمجھ آ گئی، یہ جو خواہشات کو روکنا ہے یا نفسانی خواہشات کو بندہ روکتا ہے، یہ تو نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دکھتا ہے کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو کیسے روکا۔ تو جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نفسانی خواہشات کو روک رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک ایسا سوال آپ نے کر دیا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں بھی آ گئی ہیں۔ دراصل یہ پیغام جو ابھی انہوں نے کہا، اس میں دیکھیں اگر روزے کا پورا پیغام جو ہے یہ نفسانی خواہشات کو روکنے کا بھی ہے، ڈسپلن کا بھی ہے، اور تجاوز سے روکتی ہے انسان کو۔ بنیادی طور پہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں تجاوز کر جاتا ہے، یعنی فطرت نے، قدرت نے، اسلام نے خاص طور پہ ایک ایسا ضابطہ حیات دے دیا، اس کو ایک فریم ورک میں آپ کو پابند کر دیا کہ جی آپ جا سکتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل میں ان اوقات میں، اس حساب سے، اور اس سے حد سے آگے نہیں گزر سکتے۔ بنیادی طور پہ وہ جو حد مقرر ہے، وہ آپ دیکھیں کہ دنیا قومیں لڑ پڑتی ہیں آپس میں، یہ تجاوز ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، چودراہٹ کی جنگ، وہ بھی خواہشات ہے۔ اگر جو چودراہٹ کی جنگ ہے، اونچ نیچ کی جنگ ہے، یہ جو آپ کی انا کی جنگ ہے، یہ بھی نفسانی خواہشات میں آتی ہے۔ نہیں حضرت، ایک ٹریفک کا اشارہ ہوتا ہے، آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر آپ اس کو نکل جاتے ہیں تو کیا انسانی خواہش کہلائے گی؟ ہاں نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا وہ فیکٹر کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یا تو ودیت ہو جائے، وہ جیسے کہ روزہ وہ ودیت کرتا ہے آپ میں، کہ جی آپ کو ایک ذات باری تعالیٰ دیکھ رہی ہے، آپ اس کے آگے جواب دہ ہیں، اور آپ نے کسی طور پہ بھی یہاں پہ آپ نے وہ اصول اور قواعد جو ہے نا وہ ختم نہیں کرنے۔ تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ انسانی خواہش کسی قانون کا نام ہے؟ جی یقیناً، اس کو قانون بھی کہہ سکتے ہیں، قانون فطرت کہہ سکتے ہیں، قانون فطرت کہہ سکتے ہیں۔ قانون فطرت کے اگر ہم خلاف چلیں گے تو جی یقیناً کیا ہمیں نقصان؟ دیکھیں، فطرت ہی وہ ایک ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو خمیر ہے وہ فطرت ہی سے اخذ شدہ ہے۔ جو فطرت سے دیکھو نا، فطرت خود بخود، علامہ اقبال کہتے ہیں فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی، یعنی وہ جو پھول ہے اس کی پرورش فطرت کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، افزائش جو ہوتی ہے یہ پودوں کی، اور اس طرح کے آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں فطرت میں، آپ جانوروں کا دیکھ لیں، افزائش جو فطرت کے ذمہ ہے سب، تو کس طرح خوبصورتی سے ان کا ایک وقت ہے، نظام الاوقات ہے، اس میں خود بخود وہ تراش کھانٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ چلتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جب فطرت سے دور ہوتا ہے تو خرابی آتی ہے، صحت میں خرابی آتی ہے، ذہنی فطور آتا ہے، معاشرے کے اندر فطور آتا ہے، یعنی معاشرے میں بھی جو اگر آپ کو کنفیوژن دکھائی دیتا ہے، انتشار، خلفشار، نفرتیں، یہ بھی فطرت کے برعکس ہے۔ ایک پیغام مجھے روزے کا جو سب سے خوبصورت لگتا ہے کہ وہ جو جیسے زکوٰۃ کا بھی بھائی نے ذکر کیا کہ ارتکاز دولت جو ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اکانومسٹ، معیشت دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دولت کا ارتکاز بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔ ارتکاز دولت یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 70 لوگوں کے پاس یا 500 لوگوں کے پاس تو خزانے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، اور باقی جو اگر آپ کے ہاں کوئی 30 40 20 کروڑ لوگ ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ جو عدم توازن ہے، اس کو وہ ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ اگر علماء کرام کی بات کو اگر غور کیا جائے اور سنا جائے، تشریح کی جائے، تو زکوٰۃ اگر پراپر طریقے سے دی جائے تو میرا ارتکاز دولت رہتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ بھی جو بالکل غریب ہیں ان کو بھی مل جائے گا، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان میں بھی کمی آ جائے گی۔ بڑا عرصہ ہو گیا پاکستان کو، اور ماشاءاللہ ابھی تک ہم ارتکاز دولت کے اوپر پہنچے ہیں یا ابھی تک اس سفر کا آغاز نہیں، ارتکاز دولت ہے، یہاں بھی ابھی تک ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اور وہ ہر حربے استعمال کر کے وہ پیسہ بنا رہے ہیں، اور پیسے کی ہوس پھر بھی نہیں جا رہی، یعنی بجائے اس کے کہ غریب آدمی پیسے رکھتے ہیں۔ جی روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں۔ ہاں، میرا خیال یہاں پہ ایک تضاد ہے ان کی شخصیت میں کہ روزے کا پیغام انہوں نے سمجھا نہیں،
اس کو رسوماتی یہاں پہ ایک رسوماتی شکل دے دی. نفسانی خواہشات کی اگر بات کریں اور ارتکاز دولت کی بات کریں اور اسلام دین فطرت کی بات کریں تو حضرت یہ روزہ تو دین اسلام تو دین فطرت ہے. تو کیا یہ ہم اپنے جس طرح معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ارتکاز دولت بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، ہمیں کوئی یہاں پہ بیلنس نہیں نظر آتا، تو یہ بیلنس روزہ کیسے کرے گا؟ جی دیکھیں، بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے اس کا ایک مقصد ارتکاز دولت کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ تمہیں مال خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، غرباء پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، جو مستحق ہیں ان کو دو. تو فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو اغنیاء ہیں، یعنی آلریڈی جو مالدار ہیں، وہی اس دولت کے اوپر جم کر بیٹھے نہ رہیں، انہی کے ہاتھوں کے اندر دولت جمع نہ ہوتی چلی جائے، سمٹتی نہ چلی جائے، بلکہ اس کو پھیلاؤ. تو زکوٰۃ ہے، اسی طرح دیگر احکامات ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ روزے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ روزہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، روزہ ہم سے اپنی خواہش کو قربان کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اپنی میں کو مارنے کا تقاضا کرتا ہے. میں انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کھا لوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں نہیں کھاؤں گا. اس کا شدید پیاس ہے اور شدید گرمی ہے، پیاس کی حالت میں بیٹھا ہے، سب کچھ برداشت کر رہا ہے اور کمرے کی تنہائی میں بیٹھا ہے، لیکن سارا کچھ، ساری سہولیات ہونے کے باوجود کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا، ایک گھونٹ، ایک قطرہ اندر نہیں اتارتا. کنسپٹ کیا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. زبردست. اب یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ اب یہاں پر تو ہم اللہ کا حکم مان کر ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جا کے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، گویا کہ ہم جو روزے کا تقاضا ہے اس کو فالو نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھیں. جہاں پہ بہت بڑی رقم پڑی ہوتی ہے، رشوت سامنے ہوتی ہے، تو جب روزے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے بالکل احتیاط ہوتی ہے، ہر طرح کی احتیاط. اور جہاں رشوت لینی ہوتی ہے وہ چپ کر کے ہم وہ پیسے پکڑتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، اگر ہم یہ حق نہیں لیں گے تو ہم چل نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جو ہمارا کنسیپٹ بن چکا ہے کہ پیسے لے کے کام نہیں ہوتے، معاشرہ جو ہمارا کہتا ہے. کیونکہ سیف بھائی آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ مجھے اجازت ہے میں آپ کا سوال بھی لے لیتا ہوں. ایک صاحب کو میں جانتا تھا، مثلاً آپ نے دیکھا کہ مجھے وہ آیات تو نہیں یاد، جیسے کہتے ہیں کہ رشوت دینے والا بھی غلط ہے، ہاں جی، لینے والا دونوں جہنم. مثلاً میں ایک صاحب کو جانتا تھا، ان کا نام جاوید تھا، بہت دیر کی بات ہے، انہوں نے ایک ڈبل روٹی کا میکنائز پلانٹ باہر سے منگوایا. ان کا پلانٹ جو ہے نا کراچی میں وہ پڑا رہا کافی دیر. تو ہم سب دوستوں نے کہا نا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ رشوت مانگتے ہیں. تو ہم نے لوگوں نے سب نے کہا کہ بھائی رشوت دے دو. میں ویسے اس کے بہت خلاف ہوں ان چیزوں کے. تو انہوں نے کہا رشوت دے کے یار کلیئر کرو، سارا ملک کرتا ہے. اس نے کہا رشوت نہیں میں نے دینی. اور بالآخر یہ ہوا کہ 2-3 ماہ تو پڑا رہا پلانٹ، لیکن تیسرے ماہ وہ آ گیا. اس نے کہا یار آج میں اتنا فخر اپنی ذات پہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے راستے دے. حالانکہ وہ کوئی دیندار سا بندہ نہیں تھا، دنیا دار سا بندہ تھا. اس نے کہا آج مجھے اتنا فخر ہو رہا ہے کہ میں نے پوری مشینری کو شکست دے دی ہے اپنے ارادے کے ساتھ. تو میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کوٹ کیا، اپنے ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا کہ یار کسی حد تک آپ پہلے ہی یہ تصور کر کے نہ چلے جائیں کہ میں پیسے نہیں دوں گا تو کام نہیں ہوگا. تھوڑا سا جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسرٹ کرنا، یعنی اپنے آپ قدم جما کے بات کرنا کہ بھائی یہ میرا حق ہے، میں لینے آیا ہوں. تو وہ اہلکار تھوڑا سا سوچے گا یار کوئی بندہ تو آیا مرد مومن جس نے مجھے للکارا ہے کہ میری اس جو قوت ہے، جو میرے پاس اتنی تلوار ہاتھ میں ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو معاشرے میں آپ دیکھیں نا، یہ بھی روزہ میں سکھاتا ہے. روزہ آپ کو حق لینا بھی تو سکھاتا ہے نا. بالکل زبردست. تو آپ اپنا حق لیں، آپ جا کے کہیں کہ جناب میں نے نہیں رشوت دینی، تو آپ 10 بندے بھی آ جائیں گے میدان میں، تھوڑا سا فرق پڑ جائے. آپ کی بات سے میں بہت متاثر ہوا کہ وہ دیندار شخص نہیں تھا، ایک سادہ سا مسلمان تھا.
میں یہی بات اپنے مفتی بھائی کے پاس بھی لے کے جاؤں گا کہ ایک سادہ مسلمان اور ایک دیندار مسلمان میں کیا فرق ہے. ابھی لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آ کے یہی سوال جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک سادہ مسلمان اور ایک دیندار مسلمان میں اب کیا فرق رہ گیا ہے. چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے رب کے ساتھ ربط کو مضبوط کیجیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے، اور عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے ان لوگوں کو بھی راضی کیجیے جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی راضی کیجیے جن کے سلسلے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. اپنے ہمسایوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر نگاہ رکھیے. یہ نہ ہو کہ آپ بہت اچھا روزہ رکھ رہے ہوں اور دوسرا جو ہے وہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہو، کیونکہ روزے کا جو ہے ایک روح یہ بھی ہے کہ احساس. ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اوان موجود ہیں. حضرت، یہ دیندار مسلمان اور سادہ مسلمان، اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑا اچھا سوال اور نقطہ آپ نے سامنے رکھا ہے. یہاں میں عرض کر دوں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ تفریق پائی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے. ٹھیک ہے، یہ تفریق پائی جاتی ہے. دیندار کس کو کہتے ہیں اور دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ دین میں کوئی تفریق نہیں ہے. جی بالکل، دین میں کوئی تفریق کوئی نہیں ہے. تفریق نہیں ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی، جو ہم بکثرت مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ٹھیک ہے، کہ جس میں دنیا کی بھلائی کا بھی سوال ہے، آخرت کی بھلائی کا بھی سوال ہے. یعنی دین بھی مطلوب ہے، دنیا بھی مطلوب ہے. اصل مقصد منزل تو آخرت ہے، لیکن دنیا بھی ہماری ضرورت ہے. تو اسلام دونوں میں تفریق نہیں کرتا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرمایا کہ ایک مومن آدمی جو ہے وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اپنی جو ہے وہ نفسانی تقاضے بھی پورا کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ مومن آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں بزنس مین ہوں تو میں دیکھوں کہ میرا بزنس آیا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. میں اگر ایک امپلائی ہوں، ایک ملازم ہوں، تو آیا میں اس کے تقاضے اور فرائض پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میری اگر کوئی صنعت ہے، میری اگر کوئی فیکٹری ہے، میرے ماتحت ملازمین ہیں، آیا ان کے میں حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یعنی اینی ون، کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، دیکھیں اسلام ایک دینی کامل ہے، وہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، اور مکمل رہنمائی کی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک بات جو ہمیں معمولی لگتی ہے کہ ہم واش روم میں کیسے جائیں، واش روم سے کیسے آئیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معمولی باتیں بھی ہمیں سکھا دی ہیں. تو میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں کہ یہ جو تفریق ہے، یہ تفریق بیسیکلی غلط ہے. اصل کیا ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیندار ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہو، اور مطلب یہ بھی ایک چیز ہے شریعت کے اندر ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین پوری زندگی کا نام ہے، ضابطہ حیات ہے، اور صرف ایک چیز کا نام دین نہیں ہے. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بظاہر حلیہ جو ہے یا کوئی مطلب ظاہری شکل و صورت وہ آپ کو دینداروں والی نظر نہیں آتی، لیکن وہ اندر سے کامل ایمان والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یقین اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو بظاہر دیکھنے والا وہ کہے گا کہ شاید یہ دنیا دار ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا مومن ہوگا. اور کئی لوگ ہمیں ظاہری حلیے میں بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کے لین دین اور ان کی دیگر جو چیزیں ہیں، ان کے اندر ہمیں وہ شریعت کے حکم کی اطاعت نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل چیز کوئی ظاہر نہیں ہے، اصل چیز اللہ رب العزت کے حکموں کی اطاعت ہے. جو اللہ رب العزت کے حکموں کی اطاعت کر رہا ہے، وہ جس فیلڈ کے اندر بھی ہے، جس شعبے کے اندر بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ اصل میں دیندار ہے.
سفر صاحب یہ جو جی. ہم جب باہر معاشرے میں نکلتے ہیں، لوگوں سے میل جول کرتے ہیں، تو ہم جب ایک طرف اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں، ایک طرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم جب ماحول دیکھتے ہیں تو وہ یکسر مختلف دکھائی دیتے ہیں. آپ مطمئن ہیں اس سارے معاملے کے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں اور بات اسلام کی ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی ہو رہی ہے، اور جب ملنے کے تاثرات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اور جو بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے ہیں، تو آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، اطمینان ویسے تو دیکھیں اللہ کی ایک دین ہے اگر اطمینان حاصل ہو. لیکن آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. میں ویسے مزاجن چونکہ بہت زیادہ ہمیشہ پر امید رہتا ہوں اور لوگوں کی بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، چاہے وہ برے بھی ہوں. شاید یہ میری خامی ہے یا جو بھی ہے، اس حوالے سے تو میں مطمئن ہوں. لیکن جب یہ پیمانہ اگر میں اس کا اطلاق کروں کہ جو ہمارا پیمانہ ہے کہ بطور صحافی آپ کو یہ یہاں پہ آپ کو اپنی اس سوچ کے اوپر تو نہیں جاننا، آپ نے تو معاشرے کی تشکیل کی بات کرنی ہے. معاشرے کے اندر چونکہ ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی خرابیاں پائی جا رہی ہیں کہ جس میں لوگوں کے اندر ایک آپس میں نفاق ہے، نفرت کی سی کیفیت ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، اور ایک ریٹ ریس جسے انگریزی میں کہتے ہیں بازی لے جانے کی کوشش میں اب ہر باز مارے ہیں، پیسہ کمانے کا ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اس میں برائی ہے، بھلے کسی کی چاپلوسی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، کسی قانون میں بعض اوقات کوئی ایسی خرابی پیدا کر کے. میں ویسے نام تو نہیں لینا چاہتا، ہمارا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جن کا جو قانون سے کھلواڑ کرتے ہیں، تو وہ چونکہ برادری کا نام لیں گے تو ہم پہ عذاب نازل ہو جائے گا. تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے تو ہر ایک بندے کو اتنا جرت مند بنا دیا ہے کہ دنیا کا ہر عیب اور برائی کر کے وہ آرام سے جا کے وہ ریلیف لے آتا ہے. تو یہ چیزیں اب دیکھیں کہ آج میں صبح ایک ٹی وی پروگرام میں تھا لائیو، تو میرے ساتھ ایک قانون دان تھی خاتون، وہ ویسے ایم پی اے بھی اتفاق سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی بہت کی جا رہی ہے، طلب و رسد کے علاوہ ذخیرہ اندوز جو ہیں انہوں نے جینا دوبار کیا ہوا لوگوں کا. اب یہ بالکل غیر اسلامی چیز ہے کہ جو آپ کامن مین تو ایک چیز خرید ہی نہیں سکتا اپنے کچن کے لیے. تو میں نے کہا جی کہ آپ لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں نا کہ ادھر حکومت پھڑی جاتی ہے تھی چھڑائی جاتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا اثر جو ہے ان لوگوں پہ پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کی وہ میں اسے متفق ہوں کہ جس آدمی کو بظاہر دیندار نہیں سمجھتے وہ اندر سے اتنا ہی دین اسلام کی ایک اپنی ایک روح ہے. دین اسلام جو ہے نا اس کا ایک اپنا اثر ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ جو انسان نے اس کو اختیار کیا کہ وہ اس سے دور ہو سکتا ہے. یعنی اس کی اپنی ایک کشش بھی ہے. اور باہر کے ممالک میں بھی میں نے جا کے دیکھا ہے کہ جب وہ ہمارے طور طریقے اگر ہم اچھے انداز میں اپنے طور پہ اپنائیں، صرف رسومات نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یار آپ اس کے پیامبر بن کے آئے ہیں، آپ ایک پیام لے کے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ چیزیں اچھی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا وضو ہے، اس کے بارے میں وہ بہت اچھا سوچتے ہیں کہ جی اچھا ہے. حلال کا ہمارا جو کنسیپٹ ہے اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے باہر کے ممالک میں کہ جی یقیناً آپ کا. اور باہر کے ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ مثلا امریکہ جیسے ملک میں جہاں وہ کہتے تھے آپ مرغی کو اس طرح حلال کرتے ہیں تو وہ تڑپے گی تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، تو باقاعدہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں یہ اسلام کا طریقہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ کریں گے، اپنائیں گے، اور یہ بالکل صحیح ہے اور فطرت کے مطابق ہے. تو اس کی اپنی خوبصورتیاں تو ہیں. دیکھیں یہ جو ایک مظہر ہوتے ہیں قدرتی، یہ اپنا اثر جو ہے ختم تو نہیں ہو جاتا ان کا، نعوذ باللہ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں خرابیاں ضرور آئی ہیں، چونکہ خرابی کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کئی سسٹمز کی طرف چل پڑے ہیں. میں مغرب میں بھی ہوں، ایک ٹانگ میری مشرق میں ہے، جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں تقریباً وہ وہی ہے. تو ہم ایک ہی وقت میں ایک طرف سے اثر رسوخ لے رہے ہیں، دوسری طرف سے ہم ایک دم پلٹ کے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا سا ایک معیار اپنانا ہے، اور ہمیں وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم اپنی چال پہ چلے، بہترین ہمارا دین بہترین، ہمارے پاس پورا سسٹم بہترین، قانون کا نظام انصاف بہترین، اللہ کے دیے وسائل اس ملک پاکستان میں اتنے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. حضرت آپ سے ایک سوال عرض کروں گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے یا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کی اپنی ہمت بھی ہے. اور دونوں جو ہے نا انسان کو مکلف کس بنیاد پہ بنایا گیا؟
انسان کو مکلف اس کے اپنے اختیار کی بنیاد پہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, یہ راستہ ہے, اس پہ چلو گے, برائی کا راستہ ہے, یہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گا. یہ راستہ ہے, اس پہ چلو گے, یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. اور اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ اسی راستے پر چلو, یہ اس پہ نہ چلو, بلکہ آپشن دے دیے, جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو چلو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لے, جو کفر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے کفر کے راستے پہ چلے. تکلیف اسی چیز کا نام ہے, مکلف ہونا وہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے, راستہ دکھا دیا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور اپنے پاک پیغمبروں کے ذریعے سے. انسان کو آپشن دے دی ہے اور اسی پر جزا سزا کا عمل ہے. ایک بندہ روزہ ہی نہیں رکھتا, وہ کہتا مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہے, یہ اس کی بات ہی غلط ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیف جگہ, اس کا اپنا عمل اس میں عمل ہے نا, اس کے اپنے عمل کا اس میں دخل ہے. عمل کا دخل کس طرح ہے کہ وہ رکھے, کوئی اس کو پکڑ کے روک رہا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبح سحری کھاؤ, کوئی اس کو پکڑ کے روک رہا ہے؟ یعنی اس کا اپنا عمل اس میں داخل ہے, اس کا اپنا قصد اس میں داخل ہے. تو وہ جو اس طرح کی بات کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے نا, وہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا رہتا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ, اور فرمایا کہ احمق عاجز انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرے. اب یہ نفس کی خواہشات ہے نا, روزہ نہیں رکھ رہا یا دوسرے جو معاملات ہیں دین کے ان کو پورا نہیں کر رہا ہے, اور پھر امیدیں اللہ سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ دراصل نفس کا دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا ارادہ ہونا بھی ضروری ہے. انسان کا اس کے ساتھ ارادہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو شیلٹر پردے میں مت رکھیے, یہ نہ کہیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے نہیں ہے. ہمت کیجیے اور ہمت کرنی چاہیے, اور اللہ کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو ہمت کرتے ہیں. اگر آپ ہمت ہی نہ کریں, حوصلہ ہی نہ کریں, روزہ ہی نہ رکھیں, نماز کی طرف جائیں نہ, اور سارا الزام جو ہے وہ آپ توفیق کو دے دیں, اس سے بچنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.